अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर गरीदा। पनामा लीक्स का मामला कुछ ऐसा हो गया है कि मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन दवा कैसी हो, कौन सी दी जाए, किस तरह से दी जाए, ये समझ नहीं आ रहा। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत ने अपने TORs भेजे, अपोजिशन ने कहा हम नहीं मानते। अपोजिशन ने जब अपने TORs भेजे तो हुकूमत ने कोरा सा जवाब दे दिया। आज फिर अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है और साथ मुंसलिक किए हैं अपने तजवीज़ करदा ज़ाबिता कार यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। चिट्ठियों की आनियां जानियां हैं जो कि मुसलसल चल रही हैं पनामा लीक्स के मामले पे, और लगता ऐसा है कि ये मामला पनामा लीक्स का एक टेनिस बॉल बन गया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दोनों तरफ से टुक टुक जारी है। अब देखना इसमें यह है कि इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कोई सियासी छक्का मारते हैं या बाहर बैठ के ये सियासी मैच देखते रहेंगे। अपोजिशन कहती है कि मुश्तरका तौर पर वो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा भी नहीं चाहती, वो लड़ाई भी नहीं चाहती, लेकिन उसके पास एक प्लान बी मौजूद है। ये प्लान बी क्या मौजूद है और अब पनामा लीक्स की इंक्वायरी आखिर होगी कैसे, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है कि पनामा की खबरें सामने आई थी। तो ये प्लान बी और आइंदा का मंजरनामा जानने के लिए चलेंगे हम रावलपिंडी, जहां से इस्लामाबाद, बल्कि जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और अपोजिशन के रूह रवां शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, मेरी सारी गुफ्तगू आपने सुन ली। अब आप फरमाइए कि अपोजिशन के पास प्लान बी क्या है, क्योंकि हुकूमत ने तो अपोजिशन के TORs यकसर मुस्तरद कर दिए हैं। देखें, ये गवर्नमेंट पे स्काई लैब गिरा है, इसमें अपोजिशन का ना कोई किरदार है, ना उसकी काविश है, ना उसकी कोशिश है, ना उसके इल्म में बात है। और ये जब स्काई लैब गिरा तो उन्होंने आके कहा जनाब हम तो तैयार हैं और हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं और हम अपने बच्चों को भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें हो गई, लेकिन कह रहे हैं कि बच्चे हमारे हैं, बेटे हमारे हैं, कानून हम बनाएंगे। वाह, कुर्बान जाऊं और पकड़ाई भी ना दूं। बच्चों पे इल्जाम है और कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को मुलव्वस किया जा रहा है। गुजारिश ये है, ये किसी मिस्त्री मजीद के बच्चे नहीं है, मुल्क के वजीर-ए-आज़म के बच्चे हैं। जब मुल्क के वजीर-ए-आज़म के बच्चे होंगे और नाबालिगी के वक्त में उन पर एक ऐसा इल्जाम लगा है कि भाई उन्होंने इस पनामा लीक्स के जरिए खरीदो फरोख्त की, बिल्डिंग्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट्स की, और फिर साथ ही कहते हैं कि मेरे तो हैं, ये जहांगीर तरीन के भी हैं। गुजारिश ये है कि TOR मैं आपको, आप यकीन करें कि मैं 6-7 साल से झूठ नहीं बोल रहा और पछता भी रहा हूं। इतने सॉफ्ट बनाए गए हैं ये TOR, इतने सॉफ्ट बनाए गए हैं कि अगर ये TOR हामिद खान और एतजाज अहसन साहब के होते तो ये तो क़यामत बर्पा कर देते। इसमें ANP और शेरपाओ की पार्टी और जमात इस्लामी के असफंद के असद भुट्टो साहब ने बहुत मेहनत करके इसको सॉफ्ट बनाया, इस काबिल बनाया कि कबूल हो जाए। और कल चोई निसार साहब ने यह भी साथ कह दिया कि इस बात का क्या है कि कल सुप्रीम कोर्ट ले या ना ले। चोई साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी आप फंस जाएंगे। टाइम आपको चाहिए, अपोजिशन को नहीं चाहिए। टाइम आपकी जरूरत है। तो शेख साहब फिर ये बताइए ना कि अपोजिशन ने इतने सॉफ्ट TORs क्यों बनाए और ये सारे TORs वज़ीर-ए-आज़म साहब के गिर्द क्यों घूमते हैं? बाकी 200-250 लोग भी तो हैं, उनके बारे में तो ये TORs कुछ ज्यादा बात नहीं करते, वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में ज्यादा बात करते हैं। पहले मेरी गुजारिश सुन लें जी कि अभी तो आज गए हैं ये TOR ऑफिशियली खुर्शीद शाह ने आज इनको भेजे हैं। इन्होंने कल ही कहा दफा जाओ जहन्नम में, हमें कबूल नहीं है, बात करने के लिए तैयार हैं। और वो डार साहब आएंगे, वो बड़े माहिर हैं मुज़ाकरात के, क्योंकि वो खुद इस काम के मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं
اور منی لانڈرنگ کا ان کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا مجھے تو ہائی نہیں وہ ان سے بری زبردستی کر دیا نہیں، کہ وہ میں ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ان سے زبردستی دلوایا گیا تھا. صحیح ہے صحیح. پاکستان میں خوشی سے کوئی نہیں مانتا. پاکستان میں خوشی سے جرم کا اعتراف کوئی نہیں کرتا. اگر وہ کہہ رہے ہیں زبردستی یہ کلوایا گیا تو معاف کرنا، حکومت نے نہیں کہا کہ غلام محمد کا اکاؤنٹ یہاں سے گیا اور یہاں سے ٹیکہ لگا اور یہاں سے 4000 سی سی کی ایک شرنج ماری گئی اور وہ 6000 میں بنی اور 6000 کی 8000 کی وہاں سے جا کے اس نے شکل نکالی. یہ سب باتیں کرنے کی آف کورس عدالتوں میں جا کے آج تک میری زندگی میں نے کافروں کو تو دیکھا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے کہیں یس مائی لارڈ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن پاکستان میں کسی سیاستدان کو نہیں دیکھا کہ جو کہے یس مائی لارڈ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں. یہ کہتے ہیں مجھ پہ الزام لگا ہے، میرا تو اس سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ یس مائی لارڈ کہہ کے غلطی ماننے کے لیے کوئی ٹی او آرز بھی ہونے چاہیے نا مائی لارڈ کے پاس جانے کے لیے، لیکن وہ ٹی او آرز حکومت نے مسترد کر دیے. اب ہوگا کیا مجھے یہ بتائیں. میرا سوال تھا کہ پلان بی کیا ہے اپوزیشن کا، اب کیا کرے گی اپوزیشن؟ 2 پلان ہیں. اچھا جی. ایک پلان یہ ہے کہ ساری اپوزیشن کٹھی ہو کے ان کو کہے کہ چیف جسٹس کے ٹی او ڈار کے ساتھ ایک درمیانی راستہ اختیار کیا جائے. اچھا آئیں عزا رام کی کوئی کریکشن ہے، اور جو لوگ آپ چاہتے ہیں، میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ گینگ آف 5 with their 30 kids، اس میں جہانگیر ترین کے بیٹے بھی شامل کر لیں. I never mind. Why should I mind? Gang of 5, their 30 kids is the solution of Pakistan money problem. یہ 5 جو چوٹی کے لوگ ہیں جو لوٹ مار جن کو پتا ہے کیسے کرنی ہے اور کیسے کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، ان کو اس میں جو ہے انہیں لے لیا جائے بھرپور طریقے سے، اور بھرپور طریقے سے لینے کے بعد یہ ایسی ایک اصطلاح کی جائے کہ کوئی بچ نہ سکے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے سپریم کورٹ بھی نہیں جانا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جج بھی ہمارا ہو، ہم یہ نہیں چاہتے. جناب چوئی صاحب آپ میرے دوست ہیں ذاتی، آپ قوم کے سامنے اعتراف کریں ان ججوں پہ حملہ کس نے کرایا تھا. سپریم کورٹ کے ججوں پہ پنجاب ہاؤس میں ناشتے کرا کے کس نے اٹیک کروایا تھا. حتیٰ کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا، اس وقت ان کا منسٹر تھا، مجھے بھی ہوا نہیں لگنے دی گئی. اور وہ غنڈہ عناصر جو میرے شہر کے غنڈے تھے سیاسی طور پہ، ان کو انگیج کیا گیا جو یقیناً مسلم لیگ کے ورکر تھے. سپریم کورٹ شیخ صاحب ہم ماضی کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں، آنے والے دنوں کی بات کر رہے ہیں. آپ پلانز بتاتے بتاتے ماضی میں چلے گئے ہیں. مجھے بتائیے کہ مستقبل کیا ہوگا اس پاناما کی انکوائری کا؟ کیا پلان کیا ہے اپوزیشن کے پاس؟ دیکھیں پلان تو آج میں خورشید شاہ صاحب کے پاس گیا تھا کہ آج آپ میٹنگ بلا لیں. جی. انہوں نے مجھے کہا آج ہی میں نے لیٹر بھیجا ہے، آج تو میٹنگ بلانی مناسب بھی نہیں ہے اور سارے لوگ یہاں ہیں نہیں ہیں. 8 کی 8 پارٹیوں کے لیڈر انہوں نے بتایا کہ لاہور میں ہے، کوئی گجرات میں ہے، کوئی کدھر ہے. انہوں نے اب یہ کہا کہ منڈے کی مارننگ کریں گے. میں نے ان سے گزارش کی شاہ صاحب حضور یہی ایجنڈا ہے نواز لیگ کا کہ ٹائم گین کیا جائے. نہیں شیخ صاحب منڈے بڑا امپورٹنٹ ہے. شیخ صاحب منڈے بڑا امپورٹنٹ ہے. منڈے کو 9 مئی ہے، 9 مئی کو پاناما کی دوسری قسط آ رہی ہے. شیخ صاحب دیکھیں شام کو شاید دبئی کی لیکس بھی آ رہی ہیں آج 10، 11، 12 بجے. آج شام کو، آج رات کو. ملک میں سنا یہ ہے افواہیں ہیں پنڈی اسلام آباد میں. اچھا گزارش یہ ہے. نہیں پنڈی سے آئی ہیں افواہیں شیخ صاحب، پنڈی سے آئی ہیں افواہیں، یہ بتائیں. جی پنڈی سے آئی ہیں افواہیں دبئی لیکس والی. آپ کی آواز مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے وہاں کی پراپرٹیز کی آئیں گی کہ کس کے کتنے پلازے ہیں، کس کا کتنا مال ہے. دیکھیں اس دنیا میں، آج کی دنیا میں، امریکن کی سپرمیسی میں اور ان کی ہائی ٹیک میں حرام کمانا تو بڑا آسان ہو گیا ہے، حرام کی کمیشن کٹھی کرنی تو بڑی آسان ہو گئی ہے، لیکن حرام کو چھپانا مشکل ہو گیا ہے. آج شاہ صاحب پبلک کمیٹی میں میٹنگ ہوئی، لوگ میرے سے ویسے ہی تصادم ہو جاتا ہے کہ ایئرپورٹ کہہ رہے ہیں جی تیاری میں ہے جی، اربوں 80 90 ارب روپیہ لگا دیا ہے، نہ بجلی ہے جی، نہ پانی ہے جی، نہ گیس ہے جی، نہ سڑک ہے، ایئرپورٹ تیار ہے. اب کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ایئرپورٹ لاہور کا تیار کرنے جا رہے ہیں. یہ قطر اور یہ ٹرکش کو
44 سال کی لیز پر 78 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے یہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ لاہور کو دارالخلافہ بنانا چاہتے ہیں, یہ لاہور کے ایئرپورٹ کو دارالخلافہ کے شان شان بنانا چاہتے ہیں. اسلام آباد کے ایئرپورٹ کو تھکا ہوا رہنے دیں گے. آج تک اس کی انہوں نے میٹنگ نہیں لی ہوگی, آج تک پرائم منسٹر نے وزٹ نہیں کیا ہوگا. یار سینکڑوں ارب روپے آپ نے لگا دیا اینڈ ریزلٹ از بگ زیرو. جب آج میں نے وہاں الزام لگایا تو ان لوگوں کے بڑے سورس ہوتے ہیں. میں نے چیلنج کیا, ابھی تک نہ بجلی ہے, پانی. انہوں نے کہا جی پانی میں خود آج وزٹ کر کے آیا ہوں, خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. آج بلڈوزر چلا ڈیم بنانے کے لیے وہاں پانی کا. کب ڈیم بنے گا, کب گیس آئے گی؟ اور تینوں کی تینوں عمارتیں انہوں نے 3 دفعہ 2 دفعہ توڑ کے. کیوں کہ وہ جو ڈیزائنر تھا وہ 1.5 سال پہلے بھاگ گیا. جب کمیشن کھاتے ہیں ہر آدمی کمیشن کھا کے اپنا حصہ لے کے غائب ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ سب سے زیادہ اہمیت دے رہی ہیں کہ اس کا پیناما لیکس کا کیا بنے گا. نہیں شیخ صاحب, آپ نے یہ جو آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والی جو داستان سنائی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو پھر تو حکومت کے ٹی او آرز جسٹیفائیڈ ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جس نے کرپشن کی ہے اس سب کی تحقیق ہونی چاہیے, تفتیش ہونی چاہیے. اسلام آباد ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, فرض کریں کہیں کرپشن ہو رہی ہے تو پھر اس کی بھی تحقیق کریں نا. پھر تو حکومت کے ٹی او آرز سچے ثابت ہو گئے. ضرور ہونی چاہیے. اپوزیشن ہے وہ ڈالے نہیں اپنی ٹی او آرز میں کئی بات. دیکھیں ضرور ہونی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں 1947 سے ہونی چاہیے, پھر 200 سال. میری تو اگلی نسل کوئی نہیں ہے, اکیلی میری جان ہے. اپنا تابوت اپنے کندھے پہ لے کے پھرتا ہوں, خود کچھ سیاستدان ہوں. پھر یہ 200 سال تک فیصلہ نہیں ہوگا. 2 جوڈیشریاں بنا دیں جی, کریں ٹی او آر, میں آپ کو سپورٹ کرواؤں گا. ایک نواز شریف اور ان 5 اہم وزراء اعظمہ کے خلاف اور ان کے 30 بچے, اور ایک یہ جتنے ہیں للو, گنگو, ٹیرا, بہنگا اور یہ کمیشن خور, یہ سارے لوگوں کے خلاف. دیکھیں ساری قوم اس بات پہ متفق ہے, ساری قوم, کہ احتساب جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. جمہوریت کو دھچکا نہ لگے. جب احتساب خطرے میں پڑ جائے گا تو اگر جمہوریت کو کوئی رگڑا لگ گیا, کوئی ریگمال لگ گیا, کسی نے سن لگا دی, ان کی حمایت میں کوئی نہیں نکلے گا. پھر سارے چور اکٹھے ہوں گے نئے سرے سے جمہوریت بحال کرنے کے لیے. نئے سرے سے جمہوریت بحال کی جائے گی, جمہوریت کو ریگمال نہ لگ جائے, احتساب خطرے میں ہے. یہ شیخ صاحب بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک لینے دیں, ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد شیخ صاحب کی انہی باتوں پر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے اور سیاسی منظرنامے پہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر احتساب نہ ہوا تو جمہوریت کو ریگ مال لگ سکتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, یہی ڈیڈ لاک اگر رہا تو کیا پنڈی والے اسلام آباد آ سکتے ہیں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے پنڈی کا تو نہیں پتا جی, میں اپنے سیاسی تجربے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پنڈی والوں نے تو ریگمال چھوڑ کے بڑی ریتی چلا دی ہے, اور ایسی ریتی چلائی ہے کہ حاضر ڈیوٹی جرنیلوں کے اوپر چلا دی ہے ریتی. اور جو بڑے بڑے نام تھے ان کو معمولی باتوں پہ انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. ایک معمولی بات نہیں ہوتی ایسی فوج میں جہاں جو کہ پچھلے 12-15 سال سے لڑ رہی ہے اور شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات پہ لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس ملک میں احتساب کا عمل ہو, صاف عمل ہو, شفاف عمل ہو, دہشت گردی کے خلاف کام ہو, چوروں اور لٹیروں کو سزا ملے. اس احتساب میں اگر ایک بینچ بنتا ہے, اگر اس بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر 11 بجے فیصلہ ہے نا بینچ کا, تو مغرب کی اذان سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی. اور یہ نواز شریف صاحب کو معلوم ہے, یہ نواز شریف صاحب کو معلوم ہے, اس لیے وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فیصلہ آنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. تو پھر اپوزیشن بھی سپورٹ کر رہی ہے نا ایک طرح سے, گورنمنٹ کو انڈائریکٹلی ٹائم مسلسل دے رہی ہے, پرووائڈ کر رہی ہے حکومت کو اپوزیشن. کوئی سخت اپوزیشن ہمیں نظر نہیں آئی. آپ نے خود کہا کہ ٹی او آرز بڑے سافٹ رہے ہیں, تو پھر اپوزیشن بھی تو شامل حال ہوگی نا اگر جمہوریت کو ریگ مال لگتا ہے. شیخ صاحب مجھے کوئی سوال سنائی نہیں دیا اسے کہوں. اب شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ٹائم بائی کر رہی ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن بھی تو اس میں پھر برابر کی شریک ہے,
کوئی سخت اپوزیشن نہیں کر رہی, فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے. آپ نے خود کہا کہ ٹی او آرز بڑے سافٹ ہیں, تو جمہوریت کو اگر ریگ مال لگتا ہے تو اس میں اپوزیشن بھی شامل حال ہوگی نا پھر؟ بالکل نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس اپوزیشن میں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی شخص نہیں چاہ رہا کہ ریگ مال لگے, سوائے نواز شریف صاحب کے. وہ خود چاہ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں نکال کے باہر پھینک دے. ایسا نہیں ہوگا. اور اگر یہ ٹی او آر پہ, جو کہ یقیناً ایک درمیانی ٹی او آر طے ہو جائیں گے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تکلیف ان کو کس بات کی ہے کہ ٹی او آر میں ایک پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ جس عرصہ میں یہ باہر رہے, جس کا بڑا یہ شور کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے وہ خود معاہدہ دیکھا ہے جس پہ تمام نواز شریف خاندان کے مردوں کے دستخط ہیں کہ بڑی شد و مت سے, محنت سے, جدوجہد سے, پریشر سے, دباؤ سے, اگر میں یہ کہوں کہ فوج کو نیچے لگا کے یہ سعودی عرب گئے, انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ فوج کے گھٹنے ٹیکے جائیں. اور یہ ملک سے باہر جب گئے, وہ کلپ دکھائیں لوگوں کو, 100 بکسے لے کے گئے, 100 ملازم ساتھ لے کر گئے. 100 کا مطلب پتہ ہے, جب بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بڑا نمبر. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب علی, اس میں ہمیں ٹی او آر میں ایک چیز لکھی ہے کہ اس دور میں اگر ان کو کوئی گفٹ ملا ہے, کوئی کیش ملا ہے, کیونکہ جب ایک کیس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ پیمنٹ کہاں سے آئی, انہوں نے کہا جی ہمارے کسی دوست نے ہمیں اتنے ملین, 32 ملین کے کتنے ڈالر, اگر میں غلطی پہ ہوں تو قوم مجھے معاف کر دے, کہ 32 ملین ڈالر ہمیں گفٹ کیے گئے. اس لیے یہ ٹی او آر میں لکھا گیا کہ کل یہ نہ کہیں جی ہمیں تو جناب ہمارے دوستوں نے ہم پہ بخشش کی, ہمیں نوازا. لیکن شیخ صاحب, حکومت کو اس ایک ٹی او آر پہ پرابلم نہیں ہے یا اعتراض نہیں ہے, حکومت کو آپ کے تمام ٹی او آرز پہ پرابلم اور اعتراض ہے کہ تمام ٹی او آرز کہیں نہ کہیں جا کے گھومتے نواز شریف صاحب کے گردی ہیں. تو باقی 200-250 کے احتساب کی تو آپ لوگ کھل کے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اور خورشید شاہ صاحب نے بھی آج کہا حکومت کو بات کرتے ہوئے کہ بہت افسوس ہے, آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کیا کہہ رہی ہیں, کیس ہے کیا, کہتے ہیں یہ نواز شریف کے گرد. بابا کیس ہی ہے. شیخ صاحب کیس میں تو 200-250 لوگ اور بھی ہیں, کیس میں تو 200-250 لوگ اور بھی ہیں شیخ صاحب, اور ابھی 900 مزید 400 آنے والے ہیں. نہیں سنائی دے. اب شیخ صاحب کیس میں 200-250 لوگ اور بھی ہیں, اور 9 مئی کو 400 لوگ اور بھی آنے والے ہیں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں, 2000 لوگ اور ہیں. دیکھیں امام مسجد جو کوئی کام کرتا ہے نا, کوئی غیر اخلاقی بات امام مسجد کرتا ہے نا, تو مقتدی اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے. لوگ امام مسجد کو پکڑ کے نکالتے ہیں مسجد سے کہ مسجد کو پاک کرو. یہ ہمارے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم نے 5-5 ہزار انکم ٹیکس دیا ہے صرف. میں وہ بات کہتا ہوں جو میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں اعتزاز احسن کی طرح یہ نہیں کہتا کہ 426 روپے انکم ٹیکس دیا ہے. اور یہ 5000 روپیہ پی ٹی وی کا ڈرائیور اس سے زیادہ انکم ٹیکس دیتا ہے. آپ کھاتے نکال کے دیکھیں, میں 2-3 دفعہ میں نے پی ٹی وی کے کھاتے دیکھے تھے جب اوور ٹائم ڈرائیورز کے لگتے تھے, تو 5000 سے زیادہ پی ٹی وی کا ڈرائیور جو ہے وہ انکم ٹیکس دیتا ہے. اور اس ملک کا وزیر اعظم 3 دفعہ وزیر اعظم بھی 5000 روپے انکم ٹیکس دے, تو وہ گنگو تیلی کیوں ٹیکس دے جی, پھر اللہ دتا سیٹھی کیوں ٹیکس دے جی, پھر وہ جیرا بلیڈ کیوں ٹیکس دے جی. وہ کہے سبھی ایسے ہیں جی, اگر وزیر اعظم پہ قانون لاگو نہیں ہوتا تو مجھ پہ کیسے لاگو ہوتا ہے. اور اگر یہ باقی جو 200 آدمی ہیں, میری گزارش سنیں, نیب ہے, ایف آئی اے ہے, اینٹی کرپشن ہے, پولیس ہے, وہ بابا اندر دو ان کو, جس طرح انڈیا نے کیا ہے. سب کو ٹرائل کرو. لیکن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ مسجد میں یہ آپ نے چادر کیسے بنا لی جی, آپ نے پوشاک کیسے سلا لی, چادر تو آپ کو ایک ملی تھی. پھر انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کی ساتھ ملائی تو اس طرح میری پوشاک بنی. ٹھیک بات تو آپ بڑی بڑے اسلام کی کرتے ہیں, جب آپ اسلام آباد میں آتے ہیں تو آپ کی ہر چیز ڈول جاتی ہے, آپ کی سوچیں بدل جاتی ہیں, آپ کے رویے بدل جاتے ہیں, آپ کے فیصلے بدل جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی یہ میرے گرد گھیرا ڈال رہا ہے. سب سے خوفناک بات جو کی جا رہی ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں غیر آئینی طریقے سے نکالا جا رہا ہے. 2 وزیروں نے کہا کہ یہ سازش ہے,
پھر یہ کہو کہ مقتدر اداروں نے جا کے وہاں پاناما میں، مجھے پورا یقین ہے مقتدر اداروں میں سے، یہ نہیں میں کہتا کہ اس میں سے کسی کا نام سابقہ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میرا خیال ہے ان لوگوں نے پاناما نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں جا کے آپ کے خلاف سازش کی ہو۔ اچھا آپ شیخ خود صاحب اپنے مجھے پاؤں پہ کو لاڑی مارتے ہیں۔ شیخ صاحب مجھے میری بات اب بتائیں، گزارش سن لیں، آپ نے 3 دفعہ، ہاں جی شیخ صاحب خورشید شاہ صاحب نے پوچھیں آج آپ کہا ہے مجھ سے کہ اپوزیشن حکومت سے لڑائی نہیں چاہتی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ہر جمعرات کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ کس طرف ہیں؟ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن بھی فرینڈلی ہو گئی ہے یہ کہہ کے کہ ہم حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے، اور شیخ رشید صاحب کس طرف جائیں گے، فرینڈلی اپوزیشن کی طرف یا پی ٹی آئی کے میں دھرنوں کی عمران طرف؟ خان کے ساتھ جاؤں گا، میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا، میں دھرنے کے ساتھ جاؤں گا، اور میں نے آج خورشید شاہ صاحب کو کہا کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ساری قوم عمران خان کے ساتھ چل پڑے، یا ہاتھ آسمان پہ لگائیں۔ بلاول کو میں نے کیوں شہزادہ کہا؟ کل میں نے اس کو بلو رانی کہا تھا، جس میں دنیا نے تماشا کہا، آج دنیا سارا کہا، اس نے بیان دیا، اس نے خطاب کیا کوٹلی آزاد کشمیرے میں، اس نے کہا جناب مودی کے یاروں کو ایک دھکا اور دو، اس نے کہا ریزائن دو۔ دیکھیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ساری لیکن باتیں پھر اس وقت شیخ نہیں صاحب کروں یہ گا۔ سارے شہزادے جب مل میری کے مجھے آپ بات بیٹھے بتا دینا، یہ مجھے سارے ایک بات تو کہنے دیں، بات۔ جی شیخ صاحب بات تو آپ بات پوری کیجئے۔ میں نے اگر گڑ کھایا ہوگا تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ گڑ مت کھاؤ۔ میں نے اگر گاجر کھائی ہے تو مجھے ہاضمونہ کی دوائی ملنی چاہیے، مجھے پھکی ملنی چاہیے، جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پھکی ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قوم کو غلط راہ پہ ڈال دوں۔ اگر شیخ رشید نے گاجر کھائی ہے اس کو پھکی ملنی چاہیے، اور اگر شیخ رشید کو پھکی ملنی چاہیے تو یہ ہم کہیں کہ جناب چور کو 2 منٹ بھی زیادہ وقت دینا، میں سمجھتا ہوں ملک دشمنی کے مترادف۔ جھوٹا آدمی چن کے نہیں دے سکتا گھر کے لیے۔ شیخ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آ کے آپ سے یہی بات کریں گے۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے گاجر کھائی ہے اس کو پھکی دینی چاہیے، بشمول ان کے کہ اگر انہوں نے گاجر کھائی ہے تو ان کو بھی پھکی دی جائے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے۔ جی ویلکم بیک، ہم بات کر رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے۔ شیخ صاحب بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جس نے گاجر کھائی ہے اس کو پھکی ملنی چاہیے، اور پھکی ملنے کے بعد 2 دن بھی نہیں ملنے چاہیے۔ لیکن شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پھکی یعنی کہ علاج جو آپ نے ریفر کیا TORs میں، اس میں وزیراعظم کے اور ان کے خاندان کی تحقیقات 3 مہینے میں مکمل کرنے کا کہا گیا۔ سمجھا دیجئے کہ کیسے 3 مہینے میں مکمل ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن کا تو یہ مطالبہ ہی بالکل ناجائز ہے، 3 مہینے میں کیسے ہو سکتی ہیں تحقیقات؟ دیکھیں ساری قوم گالیاں دے رہی ہے کہ 3 مہینے کیوں دیے ہیں۔ جو ڈرافٹ تھا بیسک TOR کا اس میں 2 مہینے تھے، 60 دن تھے جو حامد خان کا تھا۔ اچھا یہ اسد بھٹو نے اور فراسیاب خٹک صاحب نے زور دے کے 90 دن کرایا۔ دیکھیں سب پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لوگ تھو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یار 3 مہینے، غریب پکڑا جائے تو جناب علی تن دو اس کو۔ ویل کپ کے چوری میں اس کی 6 مہینے 2 سال ضمانت نہیں ہوتی، فون چھیننے میں اس کو 7 سال قید ہو جاتی ہے، اور ایک بڑے آدمی کا اربوں روپے کا کیس ہے، آپ کہتے ہیں جی 90 دن میں۔ 90 دن کا بھی 120 دن ہے کہ اگر 130 دن اور چاہیے ہو تو چلو وہ بھی لے لے۔ یہ 30 دن جو 90 دن ہے قوم کو یہ بھی قبول نہیں۔ قوم کہتے ہیں جی کل ٹرائل ہو۔ ابھی تو دیکھیں نا ہمیں ڈرا رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ نہ کریں جی، نہیں کریں گے اور نواز شریف صاحب آپ پھنسیں گے۔ نہیں مجھے بتا دیں شیخ صاحب، میں یہیں پہ آپ کو روکنا چاہتی ہوں۔ اگر چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے یا انکوائری کمیشن کی سربراہی قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے سوال ہی نہیں آپ کا آ رہا، کیا کہا؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے، انکوائری کمیشن کی سربراہی قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں پھر دمادم مست کلندر ہوگا، پھر جوڈو کراٹے ہوں گے، پھر بنکاک کے شولے ہوں گے، پھر گراؤ ہوگا، پھر دھرنا ہوگا۔ شیخ صاحب آپ پھر بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں۔ یہ خطرناک باتیں آپ نے 2014 میں بھی کی تھی۔ میں صاف سا بندہ ہوں، میں سچا آدمی ہوں۔ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، مریں گے، ماریں گے، اپنے حق کی تلاش کریں گے،
یہ بکواس ہے جو کہہ رہے ہیں انقلاب آ رہا ہے، شروع ہو گیا، آ جائے گا. میں نے اپنے گھر سے انقلاب شروع کرنا ہے. میں نکلوں گا کہ ہاں مجھے چور قبول نہیں ہے، مجھے کمیشن خور قبول نہیں ہے، مجھے ڈاکو قبول نہیں ہے، مجھے کرپٹ قبول نہیں ہے، ڈس آنسٹ قبول نہیں ہے، کمیشن خور قبول نہیں ہے، منافع خور قبول نہیں ہے. مجھے سچے لوگوں کی تلاش ہے، نہ ملے تو نہ ملے. میں اپنا حق اپنی زندگی میں اپنا قرض اتار کے جاؤں گا. میں خطرناک باتیں نہیں کر رہا، میں سچی باتیں کر رہا ہوں. شیخ صاحب اگر انکوائری کمیشن نہیں بنتا تو آپ سڑک پہ نکلیں سڑکوں پہ نکلیں گے، یہ بھکاری رہیں گے. ان کے بچوں کو روزگار نہیں ملے گا، ان کی چھتیں ٹپتی رہیں گی، ان کی بیٹیوں کے بال سفید ہو جائیں گے، رشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ملک مخصوص ٹولے کے لیے بنا ہے. اس کے خلاف ان الحق کا نعرہ بلند کرنا لازم ہے. شیخ صاحب آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں آپ نے جلا دو، گھیراؤ کر لو، مار دو، مر جاؤ، یہ آپ نے 2014 میں بھی کی تھی. لیکن مجھے بتائیں انکوائری کمیشن پاناما پہ نہیں بنتا تو آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، چاہے خان صاحب نکلیں یا نہ نکلیں؟ میں تو اس وقت بھی ٹرین مارچ اکیلی کرنے نکلا تھا. میرے اندر تعلقات تھے چھوٹے موٹے لوگوں سے، جو میں آج آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں. جو طاہر القادری کے 14-16 لوگ شہید ہوئے، ان کا پروگرام تھا سارے طرف سے گن کاٹر اور کہ راول پنڈی اسٹیشن پہ ان کو ٹھنڈا کر دو، 2 4 6 8 10 لڑکوں کو. میں نے ریٹریٹ کیا. میں سیاست میں بھی میرا مطلب ہے کوئی برا کام نہیں سمجھتا کہ اگر آدمی کے نام پہ حرف ڈوبتا اور ڈوب جائے لیکن کسی کی جان نہ جائے. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک شدید ترین خطرات میں گھرا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کی قیادت جو ہے وہ نہ اس کی اہل ہے نہ اس کی ایبلٹی ہے. جمہوریت کے نام پہ گھنگرو پہن کے علی بابا کی طرح ناچ رہی ہے. جمہوریت 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 سے پیٹ بھرتا ہے تو بھر لو. آپ کے بیٹوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کی اولادوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، عام آدمی کا نہیں بھرا ہوا ہے اس جمہوریت سے. وہ کہتا ہے جمہوریت کے ساتھ ہمیں روزگار بھی مل جائے، ہمیں کرائے کا مکان بھی مل جائے، ہمیں بچوں کی فیس کا مقام بھی مل جائے، ہمیں جینے کا حق مل جائے. یہ ان کا بنیادی حق ہے. دو پارٹیوں نے کہا کہ اخلاقی طور پر ہوئے. اخلاق ان کا ہوتا تو پیسے اخلاق حسین کے پاس ہوتے، پاناما میں ہوتے. جو دو پارٹیوں نے کہا کہ اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیں، سب مل کے بیان دیں، اگر ان میں اخلاق ہوتا تو یہ پیسے اخلاق حسین کو دیتے. شیخ صاحب مجھے یاد آ گیا مجھے ایک سوال کرنے دیجئے. وزیر اعظم صاحب نے اسی دن جلسے میں کہا کہ مجھ سے استعفیٰ مانگتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. اپوزیشن کو ایک تانا دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے. اس کے بعد ہی اپوزیشن کی ٹائم فش ہو گئی جی وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنے پر. تو کیا وزیر اعظم کے بیان کے بعد اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ استعفیٰ نہیں مانگنا اب؟ سر جی بڑی معذرت کے ساتھ، اکبر بادشاہ کسی اسکول نہیں گیا تھا. He never went to any school. لیکن اس کے جو ایڈوائزر تھے نو رتن تھے، لوگ رشک سے اس کی طرف دیکھتے تھے. یہ بھی اسکول گئے تھے، سپورٹس کی بنیادوں پہ ایڈمیشن لیے تھے انہوں نے. لیکن جو ان کے ارد گرد ٹیم ہے وہ اگر یہ نہ ہو تو وہ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے. ان میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو حالات حاضرہ پہ، اور جو لوگ تقریر لکھ کر دے رہے ہیں وہ بھی میرے جانے ہوئے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. منہ بھی اس کا ہے اور مسور کی دال بھی اسی کی ہے. اور بعض اوقات تو مسور کی دال بھی نصیب نہیں ہوتی، بعض اوقات مسور کی دال بھی نصیب نہیں ہوتی. لوگ چنے کھا کے گزارا کرتے ہیں پاکستان میں. سو ڈریں اللہ سے. ہمارے سب کے منہ ان کے منہوں سے آج بھی اچھے ہیں عمر کے اس حصے میں. آزمائش شرط ہے، مقابلہ کر کے دیکھ لیں. یہ منہوں کا مقابلہ ہے، حسن کرا لیں. ان کا اچھا یا ہمارا اچھا، لاٹری ہمارے حق میں نکلے گی. اور مسور کی دال جو ہے تانا مت دیں. یہ بڑی بوسیدہ قسم کی اپوزیشن ہے جس نے آپ کو 3 سال دیے اور یہ کٹھی ہوئی ہے. شکر ہے اللہ کا. آپ کے ہوتے ہوئے بھی پھر اس بوسیدہ اپوزیشن میں جان نہ پڑ سکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ بھی چپ رہے وزیر اعظم کے استعفے کے معاملے پہ. دیکھیں میں تو چپ ہی رہتا ہوں. 8 بجے یا 10 بجے 1-2 باتیں کر لیتا ہوں، جلسہ کر لیتا ہوں. اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی کروڑوں روپے کا جلسہ کرتا. میں کہتا ہوں یہ جلسہ زیادہ آسان ہے، اے سی میں کر رہے ہیں. وہ جلسہ گرمی میں کرتے ہیں اور رسک اورینٹڈ ہے.
اور پیسے بھی لگتے ہیں. جن کے پاس پیسے ہیں, جن کو لوگ چندہ کرتے ہیں, ان کا جلسہ ہوتا ہے. ہمارا تو یہی جلسہ اور جلوس ہے. اور اگر نواز شریف صاحب جلسہ جلوس کھیلنے کا انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بڑا جلسہ بھی ہوگا اور بڑا جلوس بھی ہوگا. اچھا, خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. شیخ صاحب ایک بریک لینے دیں مجھے, اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ اندھیرا, کرپشن کا یہ اندھیرا, یہ ختم کیسے ہوگا؟ دیر سے ہوگا, سویر سے ہوگا؟ جواب لیں گے شیخ رشید احمد صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی حکومت اپوزیشن نے مل کے بیٹھنا تو ہے, ٹی او آرز بنانے تو ہیں, ورنہ انکوائری کمیشن نہیں بنے گا. آپ بیٹھیں گے اپوزیشن کی طرف سے حکومت سے بات کرنے کے لیے؟ میں تو ٹیکنیکلی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں جی. میں تو لا میں نے کیا ہوا ہے, بٹ نان پریکٹسنگ MA LLB ہوں. سو میں نان پریکٹسنگ لائر ہوں. ایک دفعہ میں نے ممبرشپ لی تھی پنڈی بار میں, پھر میں کبھی گیا نہیں. اچھا. اور جو ایکسپرٹ ہیں اعتزاز احسن صاحب اور حامد خان صاحب اور اسد بھٹو صاحب, وہ تو آپ نے کہا کہ بڑے سافٹ ٹی او آرز بنائے ہیں. وہ تو آپ نے کہا نا کہ بڑے سافٹ ٹی او آرز بنائے ہیں. لیکن وہ ٹی او آر کی بات چیت کے بعد پھر اس کمیٹی سے منظوری لینے تو آئیں گے نا. اس 8 پارٹیوں کی ٹیم جماعت سے ٹی او آر میں جو امینڈمنٹ یا اضافہ یا کمی ہوگی ہم سے منظوری تو لینے آئیں گے نا, اس کے بعد ان سے ہاں کریں گے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے ٹی او آرز میں تبدیلی ہو سکتی ہے شیخ صاحب, آپ اس پہ راضی ہیں؟ سیاست میں کوئی چیز آخر نہیں ہوتی. یہ 3-4 جو ایکسپرٹ لائر ہیں یہ بیٹھ جائیں, پھر یہ 8 رکنی کمیٹی میں لائیں گے. دیکھیں نا, خورشید شاہ صاحب نے بھی جب خط لکھنا تھا سب سے پوچھا, اخلاقی طور پہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. جب یہ ٹی او آر پہ بات کریں گے اور اس میں کوئی اپوزیشن کی باتوں میں اگر ترمیم ہوتی ہے تو پھر وہ 8 پارٹیوں میں آئے گی کہ یہ ترمیم ہے. اگر وہ 8 پارٹیاں اکثریت رائے سے اس کو پاس کر دیں تو پاس ہو جائے گی, ورنہ مسترد ہو جائے گی. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. تو یہ بتائیں کہ پھر یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں حکومت کا سیاسی مستقبل پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی مستقبل تو ان کی ایکٹیویٹی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کافی پریشانی کے عالم میں ہے. لندن گئے آل آف سڈن, اللہ ان کو صحت دے اگر وہ بیمار تھے تو, اور وہاں سے فوٹو ایسی جاری کی جیسے اس سے اچھا لال ویلی کے سامنے جو فارمیسی کی دکانیں ہیں اس میں جو بیڈ لگے ہوئے ہیں اس سے کئی درجے اعلیٰ نسل کے تھے. اور وہاں جو کمپاؤنڈر یا ECG ٹیسٹ کرتا ہے یا جو وہ ٹیکا ویکا جو لگاتے ہیں انہوں نے کوٹ ووٹ بھی پہنا ہوتا ہے. لندن جیسے کسی ہائی کلاس کے, ظاہر ہے معمولی جگہ تو نہیں ہوگی نا, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, جہاں ان کے ٹیسٹ اور چیک اپ کے لیے گئے. جو فوٹو سرکاری طور پہ جاری ہوئی وہ ایسے لگ رہا تھا کوئی بیٹری رکھ دی ہوئی ہے ٹیبل پہ, اور وہ ہاسپٹل کم لگ رہا تھا اور فوٹو پہ بھی سوالیہ نشان تھا. اور آتے ساری پھر ان کی صحت اللہ نے اتنی اچھی کر دی کہ وہ مانسیرے بھی گئے اور کشمیر کی طرف اور پھر بنو کی طرف. تو پھر پریشان کیسے ہوئے حکومت؟ تو پھر بالکل پریشان نہیں ہے نا, بڑی کانفیڈنٹ ہے وزیر اعظم صاحب, میاں صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. اسی طرح کانفیڈنٹ رہیں گے تو اپوزیشن کا کام جلدی بنے گا. یہ تو کون سے پوچھے نا جو اس گرمی میں بنو میں پگڑیاں بدل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اور دورانی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں کی جوڑی سلامت رہے. جی, اور یہ آج کی پریس میں لگا ہے کہ دورانی نے کہا کہ دونوں کی جوڑی سلامت رہے, اور ان دی اینڈ اگر اپوزیشن بھی جلسے کرے گی اور حکومت بھی جلسے کرے گی تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن نقصان میں نہیں ہوگی اور حکومت نقصان میں ہوگی. نہیں شیخ صاحب, میرے پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ 2016 آخری سال ہے حکومت کے لیے. ابھی سیاسی فتح انشاءاللہ ابھی بھی آپ اس پہ قائم ہے کہ 2016 آخری سال ہے؟ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک جو بھی مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے. اچھا, آپ مطلب کوئی سیاسی دیکھیں میرے پاس کوئی تویز دارو یا کوئی وہ, ابھی ہم کولکتہ گئے, ادھر 2 آگے وہ جو ہوتے ہیں علم ماہر نجوم وہاں اوبرائے ہوٹل میں ملنے کے لیے, انہوں نے کہا جی آپ سیاست میں پیر پگاڑا ہے پاکستان کو. میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں کسی ایسے علم پہ جو اللہ اور رسول کے دین کے مخالف ہو. یہ میرا پولیٹیکل سوچ ہے. میں اس حکومت کو ایک ناکام حکومت سوچ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹرکی کی نقل کر رہے ہیں. یہ ٹرکی جس طرح اردگان نے کیا تھا
کہ اس نے اپوزیشن کے مقابلے میں جلسے شروع کر دیے اور پھر مڈ ٹرم الیکشن میں چلا گیا. میرے منہ میں خاک، ممکن ہے یہ بھی چلے جائیں، لیکن اس سے ملک کو سکون نہیں ملے گا. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دن مجھے کہا، شیخ رشید جب ہم تحریک چلا رہے تھے، لسن، الیکشن ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور جو چیزیں آپ نے آج کر رہے ہیں اور اس پہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، اس پہ اکڑ رہے ہیں، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال. میں دیوتا ہوں، میں مندروں گھنٹیاں بجاؤ، میں ہوں نا، میں دیوتا ہوں کہ یہ سارے منہ اور مسور کی دال ہیں، کہ میرا ہی منہ بڑا مقدس منہ ہے، باقی تو سارے تھکے ہوئے منہ ہے، رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں اور پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے. جناب اللہ سے ڈریں. آپ کا امیج عوام میں، یہ سارے ایم این اے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا، روز بروز انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتراؤ کی جانب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی غلط فہمی میں آپ ہیں تو دور کر لیں، ورنہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب اپوزیشن کے روح رواں ہم سے بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ سب میں سے ان کا منہ کچھ بہتر ہے، باقی سارے تو مسور کی دال ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی جو پولیٹیکل سوچ ہے اس کے مطابق 2016 حکومت کے لیے آخری سال ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کر رہے تھے کہ پاناما لیکس کی انکوائری کے TORs بنانے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن مل کے بیٹھتی ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے. اپوزیشن تیار ہے حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے، عوام کو بھی انتظار ہے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا. یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.